मसीह यीशु के नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। रसूलों के अमाल उसका 6 बाब और उसकी पहली आयत से हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। और खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, उन दिनों में जब शागिर्द बहुत होते जाते थे तो यूनानी माइल यहूदी इब्रानियों की शिकायत करने लगे, इसलिए कि रोजाना खबरगिरी में उनकी बेवाओं के बारे में गफलत होती थी। और उन 12 ने शागिर्दों की जमात को अपने पास बुलाकर कहा, मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़कर खाने पीने का इंतजाम करें। बस है भाइयों, अपने में से 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो जो रूह और दानाई से भरे हुए हों कि हम उनको इस काम पर मुकर्रर करें, लेकिन हम तो दुआ में और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। ये बात सारी जमात को पसंद आई। बस उन्होंने स्तिफनस नाम एक शख्स को जो ईमान और रूहुल कुद्स से भरा हुआ था, और फिलिप्पस और पुरखुरुस और निकानूर और तैमून और परमनास और निकोलाउस को जो 9 मुरीद यहूदी अंताकी था चुन लिया और इन्हें रसूलों के आगे खड़ा किया। उन्होंने दुआ करके उन पर हाथ रखे। और 7वीं आयत में लिखा है, और खुदा का कलाम फैलता रहा और यरूशलेम में शागिर्दों का शुमार बहुत ही बढ़ता गया और काहिनों की बड़ी गिरोह इस दीन के तहत में हो गई। आमीन। 7वीं आयत में भी लिखा हुआ है कि ये बहुत ज्यादा बढ़ गए, और पहली आयत जो हमने पढ़ी है उसमें भी यही लिखा है कि उन दिनों में जब शागिर्द बहुत होते जाते थे। इसका मतलब है कि ये लोग दुआ में झुके हुए थे, मुनादी कर रहे थे, कलाम सुना रहे थे, रूहों को जीत रहे थे, नए लोग चर्च के अंदर एंटर हो रहे थे। लेकिन नए लोगों का चर्च के अंदर आना एक अच्छी बात थी, लेकिन इसके साथ ही मसाइल भी साथ ही मौजूद थे। अपनी जिंदगी में इस रूहानी असूल को जरूर याद रखें। जब आप तरक्की कर रहे होंगे तो मसाइल आपको छोड़ेंगे नहीं, मसाइल आपके साथ ही रहेंगे। लेकिन आपने उन मुश्किलात को डील करना है, आपने राह फरार नहीं ढूंढना, आपने उनसे जान छुड़ाकर भागना नहीं, बल्कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करनी। तो इन लोगों के सामने एक चैलेंज ये खड़ा हो गया कि यहाँ पर बेवा औरतें थी, इनको खाना दिया जाता था, इनका हर किस्म का जो निजाम था, इंतजाम था, वो शागिर्द करते थे और कलीसिया करती थी। और ये वो लोग थे जो गैर अक़वाम से मसीहियत की तरफ आए थे। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने शिकायत करनी शुरू कर दी। इन्होंने कहा कि सर, हमारा ख्याल नहीं रखा जाता, हमारी जरूरतों को पूरा नहीं किया जाता, हमें दूसरे दर्जे में रखा गया है, हमें फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं मिल रही। और इन्होंने रसूलों के सामने आकर इस बात का इजहार किया कि जी, जो लोग आपने काम पर मामूर किए हैं वो सही तरीके से चीजों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, वो शायद अपने लोगों की तरफ ज्यादा तवज्जो देते हैं, अपने लोगों को ज्यादा ख्याल में रखते हैं, और अपने फिरके की जो बेवाएं हैं उनको पहले चीजें दे देते हैं, हमें नहीं देते। तो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन गया है, तो आप इस मसले को सॉल्व करें। रसूलों ने क्या किया, उन्होंने बातचीत की और उन्होंने इस चीज का फैसला किया कि हम खुदा के कलाम को और दुआ को छोड़कर नहीं जाएंगे, हम इंतजामी अमूर की तरफ नहीं जाएंगे, हम इंतजामी अमूर को पूरा करने के लिए कुछ ऐसे नौजवान तलाश करेंगे जो इस काम को सरंजाम दें। आमीन। ये है इंतजामी काम। चर्च के अंदर दोनों चीजें साथ साथ चल रही होती, इबादत भी हो रही होती है और साथ इंतजाम भी हो रहा होता है। इंतजाम क्या है, दरियां बिछाना। इंतजाम क्या है, दरियां दोबारा लपेट के अपनी जगह पे रखना। इंतजाम क्या है, बाजा लेके आना। इंतजाम क्या है, बाजे को वापस छोड़ के आना। तबले को लेके आना, तबले को वापस छोड़ के जाना। तबला खराब हो गया, तबले को मड़वाने के लिए लेके जाना। ये सारी चीजें इंतजाम के अंदर आती। पानी का इंतजाम करना, पानी रखना, गिलास धो के रखना, ये सारी चीजें इंतजाम में है, लेकिन ये इबादत का हिस्सा भी है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ अपनी जिंदगी में दुआ को ही तूल देते हैं। ये एक बड़ी बैलेंस बात है जो हमें आज सीखने को मिल रही है कि आप अपनी जिंदगी में रूहानी कामों को अव्वलीन दर्जा दें और उसके बाद इंतजामी कामों को भी बगौर देखें, उनको उनके हाल पर ना छोड़ दें। बहुत से मैंने लोगों को देखा है, खादमों को, वो अपने घर का इंतजाम नहीं संभालते। बिजली का बिल आ गया, उन्हें कोई पता नहीं। आटा खत्म हो गया, वो अपनी बीवी को कहते हैं तू लेके आ, सारी चीजें उस पर डाल देते हैं। बच्चे को तू लेके आ, बच्चे को मैं तो खिदमत के लिए जा रहा हूं। इसका मतलब है कि वो इबादत तो करवाने के लिए जा रहा है, लेकिन घर का इंतजाम नहीं संभाल रहा। इसी तरह बहुत सी बहनों को हमने देखा है, वो खिदमत के काम में आगे चली जाती हैं और वो कहती हैं कि जी हमने खिदमत गुजारी का काम करना है, हमने पादी साहब के साथ मिलकर विजिट करने हैं, लेकिन वो अपने घर के इंतजाम को नहीं संभालती, वो अपने घर के काम को सरंजाम नहीं देती। उससे क्या होता है, उनके घर के अंदर जो तवाज़ुन है वो कायम नहीं रहता, उनके घर का तवाज़ुन बिगड़ जाता है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम पहली चीज को पहली जगह पर रखें और दूसरी चीज को दूसरी जगह पर रखें, तीसरी को तीसरी जगह पर रखें, चौथी को चौथी जगह पर रखें। अहम काम पहले करें, और अहम काम क्या है, इबादत करना, दुआ करना, कलाम पढ़ना, खुदा के साथ चलना। तो रसूलों ने इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं की।
انہوں نے لوگوں کو چنا، اور لوگ بھی کون سے چنے ہیں جی؟ ایسے ہی نہیں کہ راہ جاتے ہوئے لوگوں کو آجا بھی تو میٹنگ لیڈ کر لے، آجا بھی تو ہے کام کر لے، آجا بھی تو یہ کر لے، ایسے نہیں۔ انہوں نے ان لوگوں کو چنا ہے جو روح سے معمور تھے، انہوں نے ان لوگوں کو چنا ہے جن کی کلیسیا کے اندر کچھ کریڈیبلٹی تھی، جو آزمائے ہوئے نوجوان تھے، وہ روح سے معمور تھے، خدا کے ساتھ چلنا چاہتے تھے، خدا کی عبادت کرنا چاہتے تھے، خدا کی خدمت میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے تھے، ان کو چنا گیا۔ اور لکھا ہے یہ بات سب کلیسیا کو پسند آئی۔ اپنی زندگی میں ہمیں اس چیز کو اول درجہ دینا ہے کہ ہم نے خدا کے کلام کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا۔ آپ اپنی لائف میں اس چیز کو ضرور اول درجہ دیں، کبھی بھی اس چیز پر کمپرومائز نہ کریں۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ شادی جب ان کی کسی کزن کی آ جائے تو وہ دعا نہیں کرتے، پھر وہ کلام بھی نہیں پڑھتے، وہ بزی ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ساڈی شادی ہے، وہ سر جی پائی صاحب سوری اسی سنڈے نو بھی نہیں آ سکے، آنکھیں نہیں کھلی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آج کے دور میں تو یہ بھی بہانہ قابل قبول نہیں۔ پرانے دور میں اگر یہ کوئی کہتا نا تو میں مان لیتا، کیونکہ اس وقت لوگوں کے گھروں میں شادیاں ہوتی اور لوگ فنکشن ختم ہونے کے بعد بھی بیٹھے رہتے تھے، 3 بجے تک فنکشن چلتا رہتا تھا۔ اب تو 10:15 بجے لوگ اپنے گھر ہوتے ہیں، کیونکہ شادی ہال میں سارا پروگرام ہوتا ہے، 9:45 بجے بتیاں بجھ جاندی، ٹھیک ہے، اور 10 بجے سے پہلے لوگ نکل رہے ہوتے ہیں، اور 10 بجے 10:15 بجے 10:30 بجے تک حد لوگ اپنے گھر میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو 10:30 بجے تو ہم سوتے ہی نہیں ہیں، ہم تو 12-1 بجے بھی سو کے صبح 6 بجے 7 بجے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے چرچ نہ آنا لوگوں کا ایک بہانہ ہے۔ میں نے اس کو پروف کر دیا دلیل کے ساتھ، یہ فراڈ ہے خدا کے ساتھ بھی اور پادری کے ساتھ بھی، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سوری صبح آنکھیں نہیں کھلی۔ بھئی آپ نے کیا کیا وہاں؟ اس نے کرسیاں لائیاں جا کے، آپ نے سیٹ اپ لگایا، آپ تو بلکہ تیار ہو کے اپنے گھر سے گئے ہیں، وہ بھی لیٹ گئے ہیں، شادی میں بھی لیٹ پہنچے، اور پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جی سر کیا کریں، بس وہ فنکشن تھا، ہم بچوں کو اسکول سے چھٹیاں بھی ہم نے کروا لی تھیں، اور ہم پھر شادی کی وجہ سے چرچ نہیں آئے، دعا بھی نہیں کی، کلام بھی نہیں پڑھا، اور وہ 6 سے 7 دن جو ہیں ہم نے بالکل موج مستی میں گزار دی۔ وہ شادی ختم ہوئی تو کسی اور کی سالگرہ آ گئی، پھر ہم ادھر بھی چلے گئے، پھر کسی اور کی شادی آ گئی، اور ہم اس طرح سے ہی اپنا وقت ضائع کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم جو چیزیں دوسرے تیسرے چوتھے درجے کی ہیں ہم نے ان کو پہلا درجہ دے رکھا ہے۔ تو ہماری لائف میں بیلنس کیسے آئے گا؟ ہماری لائف کے اندر توازن کیسے آئے گا؟ ان رسولوں نے یہ بات کہی کہ ہم خدا کے کلام کو چھوڑ کر، ہم دعا کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جائیں گے۔ ہم ان نوجوانوں کو چنیں گے، یہ خدمت گزاری کا کام ہمارے ساتھ مل کر کریں گے، انتظامی امور کو سنبھالیں گے، اور نوجوان بھی وہ چنیں جو خدا کی مرضی کے مطابق، ان پر ہاتھ رکھے گئے، ان کو بلیس کیا گیا اور ان کو خدمت کے لیے چن لیا گیا۔ خدا کے پاک روح نے ان کی رہنمائی کی کہ ان نوجوانوں کو چن لو۔ پہلی آیت جو ہے، ان دنوں میں جب شاگرد بہت ہوتے جاتے تھے، جب کلیسیا بڑھ رہی ہوتی ہے تو کلیسیا کے اندر مسائل بھی ساتھ ہی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، کئی قسم کی شکایتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، خادموں سے کچھ مسٹیکس ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کلیسیا کے اندر پھڈے بازی شروع ہو جاتی ہے، فیملیز کے اندر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ نہیں ہوتی کہ کچھ غلط ہو رہا ہوتا ہے، غلط یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ شیطان کی انٹرفیرنس بڑھ جاتی ہے، شیطان اپنی انٹرفیرنس بڑھا دیتا ہے، اور شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان فیملیز کے اندر ڈیوائیڈ لانا شروع کر دیتا ہے، جھگڑے شروع کروا دیتے ہیں، چرچ کے اندر پرابلم، پادریوں کے درمیان جھگڑے، فساد، پارٹی بازی، کئی قسم کی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، اور پھر وہ جو گروتھ ہو رہی ہوتی ہے گروتھ رک جاتی ہے۔ اور شیطان کو ناکام کس طرح کیا جا سکتا ہے کہ ہم دعا کو اور کلام کو نہ چھوڑیں۔ ہمیں فراغ دلی کے ساتھ ایک دوسرے کے موقف کو سمجھنا اور سننا چاہیے، اور پھر ہمیں خدا کے کلام کی رہنمائی سے ہی فیصلے کرنے چاہیے۔ لیکن وہ شخص جو کلام نہیں پڑھتا، وہ شخص جو دعا نہیں کرتا، وہ شخص کہاں سے رہنمائی لے گا؟ سوال تو یہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ان لوگوں سے مشورہ لے گا جو اس کی سوچ کے مطابق لوگ ہوں گے، چاہے وہ ایماندار نہ بھی ہوں، کیونکہ وہ خود بھی ایماندارانہ زندگی نہیں گزار رہا ہوتا۔ تو پھر وہ کبھی بھی کسی پاسبان سے مشورہ نہیں لے گا، وہ کبھی بھی کسی خدا پرست بندے کے پاس نہیں جائے گا، وہ یا تو اپنی کسی سہیلی سے بات کرے گی یا وہ اپنے کسی دوست سے بات کرے گا، اپنی ورک پلیس پہ وہ اپنا مدعا بیان کرے گا، اور پھر وہاں سے اس کو ایک غلط مشورہ ملے گا اور وہ آ کے اس کو اپنی فیملی پہ اپلائی کر دے۔ اور جس کو ہمارے یہاں پہ ایک مثال ہے کہ جلتی پر تیل ڈالنے والا حساب ہوتا ہے، وہ آگے بوجھنے کی بجائے پامبڑ بن جاتا ہے، اور پھر وہ اور مشکل میں پھنس جاتا ہے کہ یار میرا دوست کہندا سی کہ یہ معاملہ حل ہو جاتا ہے، اتنے بگڑ گئے۔ ہم نے نیک صلاح لینی، نیک مشورت لینی، اور میں نے اپنی زندگی کے اس 24 سالہ کیریئر کے اندر خدمت میں یہ چیز دیکھی کہ جب کبھی چرچ کے اندر زیادہ دعا بڑھ جاتی ہے، کلام ہو جاتا ہے زیادہ، لوگ کلام کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں، ساتھ ہی ان کی فیملیز کے اندر آپ کو ہرڈلز اٹھنی شروع ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، ساتھ ہی مشکلات، رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ شیطان کو یہ چیز پتہ چل گئی ہے کہ اب یہ کلیسیا جو ہے یہ ترقی کی طرف بڑھ رہی ہے، یہ گھرانے ترقی کی طرف جا رہے ہیں، تو میں رکاوٹیں ڈالوں۔ تو کیا ہم بیوقوف بن کے شیطان کی چال کو کامیاب ہونے دیں گے یا شیطان کی چال کو فلوپ کریں گے؟ ہمیں اسے فلوپ کرنا ہے۔ اور فلوپ کیسے ہوگی؟ کہ ہم نے اپنے انتظامی امور بھی سنبھالنا ہے۔ جیسے ہم نے بتایا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی آپ کی بیواؤں کو اگر روٹی نہیں مل رہی تو اب ہم کیا کریں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہمارے لڑکے بڑے ایماندار ہیں،
ان لڑکوں کو بھی بلایا, انہوں نے کہا یار تم تھوڑی سی سستی کا مظاہرہ کر رہے ہو, تم صحیح طرح سے انتظام نہیں کر رہے, ان سب چیزوں کو سنبھالو. انتظامی امور کو چلانا بہت ضروری ہے. جس چرچ میں بھی ہم عبادت کرتے ہیں وہاں ہر روز کوئی نہ کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے, کوئی نئی چیز ہم ٹھیک کروا رہے ہوتے ہیں, کبھی اس کو دوبارہ بھی ریپیئر کروانے کے لیے جانا پڑتا ہے, اور کئی چیزیں کئی بار جاتی. لیکن اگر ہم ان کو چھوڑ دیں کہ کوئی بات نہیں یار دعائی کرنی ہے نا, لیکن جب آپ وہاں پر آئیں گے وہاں پر الیکٹریسٹی کا نظام خراب ہوگا, اے سی خراب ہوئے ہوں گے, تو وہاں پر بیٹھنا مشکل ہو جائے. تو انتظامی امور کو ساتھ لے کر چلنا بہت ضروری ہے. اگر چرچ کے لیے انتظامی امور کو سنبھالنا ضروری ہے تو گھر کے اندر بھی انتظامی امور کو سنبھالنا بڑا ضروری ہے. بندے کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے, عورت کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے. اور اگر ہم اس کو بیلنس نہیں کر پائیں گے تو پھر ہم آگے چل بھی نہیں پائیں گے. تو بیلنس کرنا بہت ضروری ہے. اپنی لائف کو بیلنس کریں, اور بیلنس ہی اس وقت ہوگی جب ہم پہلی چیز کو پہلی جگہ پہ رکھیں. اگر آپ اے بی سی سنائیں تو اے پہلے آتا ہے, زیڈ پہلے نہیں آتا, ڈی پہلے نہیں آتا, ایف پہلے نہیں آتا, جی پہلے نہیں آتا, یہ سارے اے کے بعد ہیں. تو اگر ہم نے اے کو ہی اس کی جگہ پہ ہٹا دیا ہے, اس کی جگہ پہ زی کو لگا دیں اور زی کو اٹھا کے اے پہ رکھ دیں, تو ہم نے تو الفابیٹ ہی سارے الٹا دیے. ہم نے اپنی لائف کا بھی یہی حال کر رکھا ہے. ہم نے اہم چیز کو, خدا کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ اپنی ضرورتیں, اپنی خواہشیں, اپنی منمانیاں, اپنی مرضی, اپنی عادتیں, اپنی خواہشیں, ان کو فرسٹ پریورٹی دے رکھی. اور بہت سے لوگوں کو میں نے کہتے سنا ہے, سر جی میں نہیں بدل سکتا, میں انج ہی رہنا. ان کے لیے کلام میں لکھا ہے نہ ہو گھوڑیاں خچرا مانگتو, کہ کچھ بھی نہیں ہے سمجھ ہونا. ان کے لیے میں نہیں کہہ رہا, ان کے لیے کلام تنبیہ کرتا انہیں کہ گھوڑے اور خچر کو سمجھ نہیں ہوتی. اس کو پھر ڈنڈا پڑتا اس کی پیٹھ پہ, اس کی جب چمڑی کے اندر جلن ہوتی ہے پھر وہ بھاگتا, تھڑ کر کے اٹھتا ہے, پھر دومل آتا, پھر دوڑتا ہے. تو کئی بار پھر خدا بھی ہمیں اسی طرح سے ڈیل کرتا ہے. خدا کو جب یہ نظر آ جاتا ہے کہ بھی یہ بندہ سیدھے طریقے سے بات ماننے والا نہیں, خدا بھی پھر انگلی ٹیڑھی کرنا جانتا ہے. کیونکہ جب خدا ٹیڑھی انگلی کر کے گھی نکالتا ہے نا تو پھر لگ پتے جاتے ہیں. تو میں نے تو اپنی زندگی میں اس کا ایکسپیرینس کیا ہے, تو میں تو بندے کا پتر بن چکا ہوں. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, میں کبھی خدا کے کلام سے ہٹ کے جانے کی کوشش نہیں کرتا. میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں اس بات کے لیے. یہ نہیں کہ میں کوئی خدا سے بہت ہی زیادہ خوفزدہ رہتا ہوں, میں خوفزدہ نہیں رہتا. مجھے یہ چیز سمجھ آ گئی کہ اگر میں خدا کی عزت کروں گا تو میری عزت بڑھے گی. اگر میں اپنی لائف میں خدا کو ڈسگریس کروں گا تو پھر خدا میری آنر کیسے کرے. اگر ہم اس کی عزت نہیں کر رہے تو خدا کہاں کہاں ہماری رکھے. ٹھیک ہے نا. ایک بچہ جس کو ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ نے باہر جا کے یہ نہیں کرنا, لیکن وہ باہر جا کے وہی کرتا ہے, سنتا نہیں. پھر دوسری جگہ پہ بھی وہی کرتا ہے, تیسری جگہ پہ بھی وہی کرتا ہے. تو ایک جگہ پر ہم نے دیکھا کہ ایک بھائی نے اتنی زور کا ریپٹا کرایا کہ وہ کرسی سے گر کے فرش پہ لوٹ پوٹ ہونے لگا. سارے بندے کہتے بھا جی تسی یہ کیتا, بچے دی بھی کوئی عزت ہوندی. انہوں نے کہا سر جی 4 پروگرام آ جانے میری عزت رو لی ہے, تینوں ہن میں دساں کہ بےزتی ہوندی کی. اے ہن ساری عمر یاد رکھے گا کہ جدو ریپٹا پیندا ابے دا تے پھر ہوندا کی. ٹھیک ہے. تو بچہ واقعی سوتر ہو گیا, وہ اپنی ماں کو بڑی دیر سے تنگ کر رہا تھا. تو یہ چیز کئی بار اسپرچولی بھی ہماری زندگی کے اندر ہوتی ہے. ہم بہت اکڑ باز ہو جاتے ہیں, ہمیں کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, ہم اپنی ہٹ پر اپنے دماغ سے چل رہے ہوتے ہیں, لیکن خدا کو سیدھا کرنا آتا ہے. میں نے بڑے بڑے بندے سیدھے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں, لیکن بھلے وقتوں میں ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آتی, ہم اپنے دل کو سخت کر لیتے. تو اس چیز کو یاد رکھیں, اگر ہم اپنی لائف کے اندر خدا کو ایک سائڈ پر کر کے اپنی زندگی کی خواہشوں کو نمبر 1 پہ لے آئے ہیں تو ہماری زندگی ان بیلنس ہو چکی. ٹرین اگر بیلنس سے آؤٹ ہو جائے تو وہ بستیوں میں چلی جاتی ہے, وہ گھروں کو تباہ کر دیتی ہے, بندے بھی مر جاتے ہیں. ٹرین اگر پٹری پہ دوڑتی رہے وہ لوگوں کو ان کی منزل تک پہنچا دیتی ہے, لیکن اگر وہ آؤٹ ہو جائے تو پھر کام خراب ہے. لہریں چاہے جتنی مرضی اوپر آئیں, جب تک اس کا پانی جہاز کے اندر نہ آئے جہاز کو کچھ نہیں ہوتا, لیکن جیسے ہی وہ پانی جہاز کے اندر آتا ہے جہاز ڈوب جاتا ہے. میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی لائف میں لائف کو بیلنس کرنا سیکھیں, اور لائف کو بیلنس صرف ایک ہی چیز کر سکتی ہے, وہ خدا کی ذات. آمین. تو رسولوں نے یہاں پر ایک پرنسپل اسٹیبلش کیا ہے, وہ یہ کہ ہم دعا اور کلام کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. ہم دعا کو وقت دیں گے, ہم کلام کو وقت دیں گے. آپ اپنی لائف میں مصروفیات کا انبار لگا سکتے ہیں. اس چیز کو آپ جانتے ہیں کہ آپ صبح اٹھتے ہیں رات تک کام ہی کر رہے ہوتے ہیں, ختم نہیں ہوتے کام. پانی بھر لے آؤ جی, ٹوٹی لیک ہو رہی ہے جی, ٹوٹی نوی لے آنی ہے جی, اچھا جی فلانا کام ہو گیا, لڑکے کے موزے پھٹ گئے سارے, اچھا جی موزے لے آنے. خود بھی برتن دھو رہی, خود بھی وہ کام کر رہی, اپنے بندے کو بھی کام بتا رہی, خود بھی لگی ہوئی ہے, ہانڈی پکا رہی ہے, سبزی لے کے آ رہی ہے, آلو چھیل رہی ہے. اس کے بھی کام نہیں ختم ہو رہے, کام بندے کے بھی نہیں ختم ہو رہے. تو اگر ہم اس طرح سے اپنی لائف کو دیکھیں تو کام تو ختم ہوتے ہی نہیں ہوتے, کبھی کام ختم نہیں ختم ہوتے. اس کا مطلب ہے ہم نے اس چیز کو آن کرنا ہے جو ہمارے کاموں کو ختم کر سکتا ہے اور وقت پہ اس کو سر انجام دینے کا ہمیں فضل بھی بخش سکتا ہے, اور وہ خدا ہے. مارٹن لوتھر کی بات بہت خوبصورت ہے اور یہ قابل تحسین ہے, قابل ستائش ہے. اس نے کہا کہ میرے پاس اتنا کام ہے کہ اگر میں صبح اٹھ کے 2 گھنٹے دعا نہ کروں تو میں اپنا کام نہیں کر سکتا. میرے پہ اتنا برڈن ہے کام کا کہ مجھے 2 گھنٹے خدا کے حضور جانا پڑتا ہے, اس سے فضل مانگنا پڑتا ہے کہ خداوند آج 22 گھنٹے میں نے کام کرنا ہے, میری مدد کر.
22 گھنٹے اگر کام کرے گا تو سوئے گا کب؟ خدا سے وہ فضل مانگتا ہے کہ خدا مجھے سونے کا بھی وقت چاہیے، میں نے ان سارے کاموں کو بھی کرنا ہے، ان ذمہ داریوں کو بھی پورا کرنا ہے جو میرے اوپر ہے۔ خدا اس کو ہر روز فضل دیتا تھا، آمین، اور وہ چل رہا تھا۔ لیکن ہماری یہاں پر جو بات چیت ہے وہ فرق ہے، اس ہم میں سے ہر ایک شخص سے کہہ رہا ہے سر میرے پاس کام اتنا میں دعا ہی نہیں کر سکتا، سر ٹائم ہی نہیں ملتا دعا کا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری سوچ ہی کہیں اور کسی اور سمت میں جا رہی ہے، ہم رونگ سائڈ پر کھڑے، ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ چوتھی آیت میں لکھا ہے لیکن ہم تو دعا میں اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے۔ اپنی لائف میں فرسٹ پریورٹی اس چیز کو دیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنی زندگی کے سبھی کاموں کو بیلنس کرنا سیکھیں گے۔ اور جب ہم خدا کو اپنی لائف سے دور کر دیتے ہیں، اس کو ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں، ہماری مرضی سے کچھ نہیں ہونے والا، ہماری مرضی سے خرابی ہی ہوتی ہے۔ آپ بائبل مقدس کو اٹھا کے دیکھیں، بڑے لوگ ہیں انہوں نے اپنی مرضیاں کی لیکن ان کی مرضی سے کچھ بھی اچھائی پیدا نہیں ہوئی۔ ابراہیم کی بیوی نے اس کو سمجھایا، اس نے کہا خدا نے تو اتنی دیر لگا دی، ہمیں تو اولاد مل ہی نہیں رہی، اب کیا کریں؟ اس نے کہا تو میری بات مان۔ عورتیں کہتی کدی تسی میری بھی سن لیا کرو، ہمیشہ تسی سمجھتے ہو کہ میں ہی ٹھیک ہوں، کہنا چل بھی آج کی تیری مان لینا۔ ابراہیم نے کہا چلو جی۔ اس نے کہا تو میری لونڈی کو لے لے، اس نے ہاجرہ کو لے لیا، اس سے اسماعیل پیدا ہو گیا، اور وہ کہنے لگی کہ یہی وعدے کا فرزند ہے۔ خدا نے کہا بھی میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ ہاجرہ سے وعدے کا فرزند پیدا ہوگا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ سارا کو میں اولاد دوں گا۔ خدا نے اسماعیل کو وعدے کا فرزند نہیں کہا، اسحاق کو کہا، آمین۔ تو آپ تو جب بھی انٹرفیئرنس کرتے ہیں، میں جب بھی انٹرفیئرنس کرتا ہوں خدا کے کام میں، تو ہم تو خرابی پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس تو اتنی عقل نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا، ہمیں پتا کسی کو پتا ہی نہیں، تو ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ خدا کو پتا ہے، اسی لیے اس نے کہا کہ کل کا دن اپنی فکر آپ کرے گا، آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ تو ہمیں خداوند میں بنے رہنا ہے جس کو سارے وقتوں کا پتا ہے، اور جب ہم خدا میں ہیں تو پھر ہم فیوچر میں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم خدا کی رہنمائی سے فیوچر میں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اتنی عقل کسی میں نہیں ہوتی کہ وہ کل کے فیصلے خدا کے بغیر ہی کر لیں، ہمیں نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے۔ سو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو متوازن بنائیں اور خدا کو پہلا درجہ دیں، اور ان لوگوں نے یہی کیا۔ انہیں یہ سمجھ آ گئی تھی کہ چرچ پھیل رہا ہے، کلیسیا بڑھ رہی ہے، لوگ مسیح کے پاس آ رہے ہیں، اور یہی وہ ٹائم ہے جب شیطان نے وار کرنا ہے ہم پہ، اور اگر ہم انتظامی امور میں چلے گئے، ہم نے دعا بند کر دی، کلام کی خدمت چھوڑ دی، تو یہ سارا کام بھی یہی ٹھپ ہو جائے۔ اور انہوں نے جو 7 لوگ چنے، انہوں نے بڑی ذمہ داری سے کام کیا، ساتھ ہی انتظامی امور بھی اپنی جگہ پر آ گئے، اور خدا کے کلام کو بھی ترقی ملتی رہی۔ اور 7ویں آیت میں جو ہم نے پڑھی، اور خدا کا کلام پھیلتا رہا، اور یروشلم میں شاگردوں کا شمار بہت ہی بڑھتا گیا، اور کاہنوں کی ایک بڑی گروہ اس دین کے تحت میں ہو گئی۔ وہ عبرانی لوگ، وہ یہودی، وہ کاہن جو ان کی مخالفت کرتے تھے، خدا ان کو بھی چینج کر کے ان میں لے آئے، آمین۔ سو ایک ایماندار گھرانہ جو ہے اس کو متوازن ہونا بہت ضروری ہے، اور میں کئی بار یہ بات یہاں سے پریچ کر چکا ہوں، اور پاکستان کے مختلف کلیسیاؤں میں اس بات کو میں نے پریچ کیا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کے اندر آرڈر دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر کے اندر خدا کی برکت کو آتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے گھر کے اندر امن قائم کریں، اس کے لیے چاہے آپ کو کوئی بھی قیمت چکانی پڑے۔ دنیا کے اندر کئی جنگیں ہوئی ہیں، پہلی جنگ عظیم، اس کا اینڈ کیا نکلا؟ مذاکرات۔ سیکنڈ ورلڈ وار، اس کا انجام کیا تھا؟ اینڈ پہ کروڑوں لوگ اس میں مرے ہیں سیکنڈ ورلڈ وار میں۔ اجتماعی قبروں کے اندر ہزار لوگ پھینکے، کنویں بنا کے، عورتیں بھی بیچ میں پھینک دی، بچے بھی، کیونکہ لاشیں اتنی تھی، کہاں سمیٹتے ان لاشوں کو؟ ان کا تعفن اٹھ رہا تھا، بیماریاں پھیل رہی تھی، بڑے بڑے گڑھے کھود کے ان کے بچے، عورتیں، بزرگ سارے اکٹھے اجتماعی قبریں بنا دی۔ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہمارا جو بھائی تھا وہ مرا ہے، اس کی لاش کہاں گئی، کسی کو نہیں پتا۔ لڑائی کی یہ حالت، اینڈ پہ کیا ہوا جی؟ ان ملکوں کو مذاکرات کرنے پڑے، پھر امن ہوا۔ تو اتنا لڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیوں لڑے وہ اتنا؟ کروڑوں لوگوں کی جانیں لینی انہوں نے۔ اور جب ہم نیگوشیٹ کرتے ہیں معاملہ سالو ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم بات چیت ختم کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کی سننا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا بات چیت جو ہے یہ پل کی طرح ہوتی ہے۔ پل آپ کو پتا کیا کام کرتا ہے؟ ادھر کے لوگ ادھر جا سکتے ہیں، ادھر کے لوگ ادھر آ سکتے ہیں۔ تو جو ٹیبل ٹاک ہے، بات چیت جو ہے، گفت و شنید جو ہے، یہ بھی پل کی طرح ہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہماری بات ادھر پہنچاتی ہے، ان کی بات ادھر آتی ہے، اور پھر معاملہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ لیکن جب ڈیڈ لاک آ جاتا ہے، بات چیت بند ہو جاتی ہے، تو پھر معاملہ سلجھتا نہیں۔ تو ان لوگوں کو یہ چیز پتا تھی کہ شیطان نے جب حملہ آور ہونا ہے یا وہ حملہ آور ہوا ہے، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ جتنے لوگ بچ گئے ہیں پہلے تو ان میں پھوٹ ڈال جائے، یہ بھی مسیح کو چھوڑ جائے، اور جو نئے آ رہے ہیں وہ بھی نہ آ سکیں۔ ایک ایسی کلیسیا جہاں پہ سب لڑ رہے ہیں، وہاں پہ نیا بندہ آ گیا تو اگلے سنڈے نہیں آئے گا، وہ کہے گا بھائی اتنے ایک دوجے کا پادری صاحب نے گریبان پھڑیا ہے۔ ایسے چرچ ایسی نہیں جانا۔ لیکن جس چرچ میں وہ دیکھیں گے کہ یہاں خدا کی برکت ہے، یہاں خدا کا جلال ہے، یہاں خدا کی حضوری ہے، وہ کہیں گے بھائی اگلے سنڈے میں اپنے بچوں کو بھی لے کے آؤں۔ تو اس چیز کی ہمیں سمجھ ہونی چاہیے بطور ایماندار
کہ شیطان ہماری لائف کو ڈرائیو کر کے کہاں لے کے جا رہا ہے. شیطان کبھی بھی ہمارا بھلا نہیں چاہتا, وہ ہمارا نقصان چاہتا ہے, وہ ہمیں تباہ و برباد کر دینا چاہتا ہے. یوحنا کی انجیل اس کے 10ویں باب میں لکھا ہے چور نہیں آتا ہلاک کرنے کے لیے, مار ڈالنے کے لیے, چرانے کے لیے. اس کا تو ایجنڈا یہ ہے کہ وہ ہمیں ہلاک کر دے, وہ ہمیں مار دے. لیکن یسوع نے کہا میں کثرت کی زندگی دینے کے لیے آیا. آمین. سو اگر ہماری لائف جو ہے وہ کرائسٹ سینٹرڈ ہے, کرائسٹ ہماری زندگی کا مرکز اور محور ہے, تو پھر ہماری زندگی کی کیا ہی بات ہے, پھر خوشی ہے. میں نے دیکھا مسیح کے بغیر خوشی نہیں ہے, یہ میں آپ کو گارنٹی کر کے دیتا ہوں. میں نے دنیا کے اندر بے شمار بڑے بڑے لوگوں کی لائف سٹوری پڑھی ہے, اور آج کی ڈیٹ تک پڑھ رہا ہوں. آج بھی میں نے ایک بندے کی لائف سٹوری پڑھی ہے, لیکن اس کے اندر جو مسنگ لنک تھا, پیسہ بڑا تھا, دولت بہت تھی, شہرت بڑی تھی, لیکن یسوع نہیں تھا. اس کی زندگی میں خوشی نہیں. خوشی میں نے ان لوگوں کے پاس دیکھی ہے جن کے پاس یسوع ہے, اور جنہیں حقیقی یسوع کا تجربہ ہوا ہے. صرف چرچ آنے والے لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا, جڑے چرچ آندے سنڈے کے سنڈے, ان کی بات نہیں میں کر رہا. میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے مسیح کو پہچانا ہے, جنہوں نے مسیح کو جانا ہے, جن کی لائف کے اندر یسوع ہے. خوشی انہی کی ہے. لیکن جو لوگ مذہبی ہیں, صرف چرچ آنے کی حد تک کی ہیں, سگریٹ بھی نہیں وہ چھوڑ سکے, گالیاں بھی نہیں چھوڑ سکے, بد دعائیں دینا بھی نہیں چھوڑ سکے, حماقتیں بھی ان کے اندر سے نہیں نکلی, بری عادتیں بھی ان کے اندر سے نہیں نکلی, ڈھٹائی بھی ان کے اندر سے نہیں نکلی, جھگڑے فساد بھی ان کے اندر سے نہیں نکلے, وہ اپنے آپ کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم مسیحی ہیں؟ کیونکہ وہ سب کچھ جس کو لے کر وہ مسیح کے پاس آئے تھے وہ تو آج بھی ان کے اندر ہی. ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہو گئے, لیکن ہم تو ویسے کے ویسے ہی. ہمیں اپنے آپ کو ری چیک کرنا ہے. اگر ہماری زندگی میں تبدیلی کوئی نہیں ہے, زکئی کے اندر جو تبدیلی آئی تھی وہ سب کو فوری طور پہ نظر آ گئی. کسی کو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ پاجی میں آج کل بڑی دعا کر رہا جی, آج کل میں بہت دعا کر رہا ہوں. زکئی لوگوں نے گھر جا کے نہیں دسیا سی میں روحانی ہو گیا, میں بڑا بدل گیا. اس نے کسی کو نہیں کہا کہ میں بدل گیا ہوں. اس نے جو کام کیا اسی سے نظر آ گیا کہ یہ بدل گیا. اس نے کہا اگر میں نے کسی کا نا حق لیا تم اس کو 4 گنا ادا کرتا. یسوع نے کہا آج اس گھر میں نہیں جاتا ہی. آمین. اگر وہ صرف یسوع کو ہی چومتا رہتا ہے, یسوع جی تسی کنے پیارے ہو, ہیلیلویا, آج تسی بڑے ہی سونے لگ رہے ہو. کئی بار ہم صرف تعریف ہی یسوع کی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یسوع کی ایک بھی بات ہماری پرسنالٹی کے اندر نہیں ہوتی. ایسے لوگ جھوٹے ایماندار ہیں, ریاکار لوگ ہیں, ان کا انجام آگ میں جلنا ہے. سو ایسی کیٹیگری کے اندر اگر ہم میں سے کوئی ہے تو وہ اپنے آپ کو دیکھ لیں. جب وہ ہمارے پاس آئے تو کیا ہمارے اندر پھل ہوگا؟ یسوع مسیح درخت کے پاس گئے, دور سے تو بڑا خوبصورت لگ رہا تھا, پتے یہ وہ بڑی شائننگ تھی اس میں, جب پاس گئے تو پھل ہی نہیں تھا. یسوع نے لعنت کی اس درخت کے. میں اور آپ آج بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں, لیکن ہم اپنی زندگی میں انجوائے نہیں کر پا رہے, خوشی نہیں ہے, کیونکہ ہم مسیح کے فالوور نہیں ہیں, ہم مسیح کی بھیڑ بن کے اس کی آواز نہیں سن رہے. ان لوگوں نے بڑا حکمت والا کام کیا. انہوں نے کہا کہ جی کلام اور دعا ہمارا اولین کام ہے, ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے, ہم اس کے ساتھ لگے رہیں گے اور انتظامی امور کو بھی دیکھیں گے. آپ کی زندگی کے اندر باقی سارے کام آپ نے کرنے ہیں, دعا بھی آپ نے کرنی ہے, باقی کام کسی اور نے نہیں آگے کرنے, وہ آپ دونوں میاں بیوی نہیں کرنے. میوچل انڈرسٹینڈنگ کریں. اگر کوئی بندہ زیادہ مصروف ہے تو وہ اسے کہے کہ بھی ان دنوں کے اندر یہ 2 کام تو نے کرنے ہیں, بعد میں پھر میں اس کو کروں گا یا میں اس کو کروں گی. کچھ بھی نہیں ہوگا, اسے بھی پتا چل جائے گا کہ بھی ہاں واقعی یہ بزی ہے اور یہ اس کام میں مصروف ہے. گھر کا کام بھی چلتا رہے گا, سب کچھ ٹھیک رہے گا. لیکن اگر ہم لڑائی جھگڑا ڈال لیں گے تو اس سے کام خراب ہوگا. اپنے گھر میں لڑائی جھگڑے سے بچیں. اور میں ہمیشہ یہ بات بتاتا ہوں, پھر دہرا دیتا ہوں اس کو, کہ وہ گھرانے جن کے اندر جھگڑا ہے وہاں پر کبھی ترقی نہیں ہو سکتی. وہاں پہ جو آپ نے جوڑ جمع کیا نا وہ بھی نکل جانا, وہ بھی کھر جانا. وہاں پہ بیماری بھی زیادہ آتی ہے جہاں پہ جھگڑا زیادہ ہوتا ہے. جہاں پر سکون ہوگا, امن ہوگا, وہاں پر خدا کی برکت ٹھہرے گی, کیونکہ اس بات کی ضمانت ہوگی کہ امن کا شہزادہ یہاں رہتا ہے. اور جہاں امن کا شہزادہ ہوتا ہے وہاں پہ ترقی ہے. جنگ کے اندر کوئی کنسٹرکشن نہیں کرتا. یہ لاسٹ پیغام میں شاید میں نے بات کی تھی, یوکرین کے اندر کوئی بندہ آپ کو انڈسٹری لگاتا ہوا نظر نہیں آئے گا, کیونکہ یوکرین میں جنگ لگی ہوئی. مطلب ادھر سے میزائل پھینک رہا رشیا, اتھوں نیاں کاٹ رہے, کہندا جی ہیلیلویا پریز دی لارڈ, جی اسی پلازا بنا رہے ہیں 5 منزلہ. کون اس کو عقل مند کہے گا؟ کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا, کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرے پیسے ڈوب جائیں گے. تو کئی بار ہم نے اپنے گھروں میں اتنا جھگڑا ڈالا ہوتا ہے, پھر وہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, بھائی صاحب دعا کرو برکت کوئی نہیں, تہاڈی باجی دی بھی سیلری 80,000 ہے, میں بھی کوئی 70-80,000 کما لینا, کچھ اتوں بھی کما لینا. 80,000 تے سیلری ہے تو اتوں بھی کمانا وا, مطلب ادھروں ادھروں بھی میں کم چکے آیا, پھر بھی برکت کوئی نہیں. وہ بھی برکت کہاں سے آنی تمہارے گھر میں؟ تمہارے گھر سے جھگڑے نہیں ختم ہو رہا, سارے شیشے کے گلاس تسی توڑ دیتے ہیں, جگ بھی توڑ دیتے ہیں مار مار کے ایک دوسرے نے, بلے ہاکیاں چلاندے نے, پسند کی شادی کرتے ہیں اور پھر ہڈیاں توڑ دیتے ایک دوسرے. ایک گھر میں ہم گئے تھے, پادری صاحب ولیم صاحب اس وقت زندہ تھے, تو اس نے اس کی ہڈی توڑی اپنی بیوی کی, اس کا بازو سوجا ہوا, تو اس کے لیے دعا کر, کہتا دعا کرے پائی صاحب بس جلدی ہڈی جڑ جائے. پائی صاحب نے کہا اچھا یہ ٹوٹی کیسے ہے؟ اب وہ بیوی اس کی چپ, انہوں نے کہا کہ دوجی بھی نہ توڑ دے. بیوی چپ, وہ نہیں دس رہی کہ انہیں ہاکی ماری. کہتا جی وہ غلطی سے نا
میرے سے ہاکی لگ گئی. میں کہا غلط ہے, غلطی سے ہاکی لگ گئی. کہتا جی بس وہ پتہ ہی نہیں چلا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی ارینج میرج ہے؟ کہتا نہیں ہماری پسند کی شادی. تو کئی بار ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جو پسند کی ہم شادیاں کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے, ہم ایک دوسرے کے بغیر مر جائیں گے. پھر وہ کہتے ہیں جو تو مینوں نظر آتی نہیں تو میرا بیڑا گرک ہو جانا, تو نکل جا. بڈھی کہتی تم ہی نکل جا. ایک وقت میں وہ کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہتے, پھر کہتے ہیں اسی تہاڈے نال نہیں رہ سکتے. پھر ساتھ ٹیوننگ اپنی کر لیتے ہیں. پھر ماں باپ کو پہلے بھی تنگ کیا ہوتا ہے, پھر بعد میں تنگ کرتے ہیں. پہلے کہتے ہیں ساڑی شادی کراؤ, پھر کہتے ہیں ہم علیحدہ کرو. ماں پیو دونوں پاسے پھنسے نے. پہلے انہوں نے جان کھدی ہوئی سی, ساڑا بیاہ کرو, ہن بیاہ ہو گیا, ہن کہتے ہیں علیحدہ کرو. پادری کے پاس آ جاتے ہیں جس نے نکاح پڑھایا ہوتا ہے, کہتے ہیں پائی صاحب تسی دعا کرو بس ہم برکت دو گے, اسی جائیے علیحدہ ہوئی. یونگے چو نے اپنی کتاب میں چوتھے رقبے بات لکھی ہے. اس سے کہا ایک میاں بیوی میرے پاس آ گئے اور انہوں نے آگے مجھے کہا کہ پائی صاحب آپ نے ہمارا نکاح کرایا تھا, آپ ہمیں دعا کر کے رخصت کریں. کہتا ہوں میں کہا کلام میں لکھا ہے جس کو خدا نے جوڑا اس کو آدمی جدا نہ کرے, تم بیوقوف ہو دونوں. اور کہتا میں نے ان کے لیے دعا کی, مجھے خدا نے نہیں بتا دیا تھا کہ شیطان نے ان کو اپنے چنگل میں لیا ہوا. اور کہتا میں نے جب ان کے لیے دعا کی تو وہ دونوں رونے لگے, آنسوں سے رونے لگے, اور انہوں نے کہا کہ ہم کتنے بیوقوف تھے, خدا نے ہمیں ایک جگہ پر رکھا تھا, ہم نے کیا کر دیا اپنے ساتھ, ہم اپنے آپ کو کہاں پر لے آئے. تو اگر اپنی لائف کے اندر سکون دیکھنا چاہتے ہیں, اطمینان دیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ ایک بیلنس لائف گزاریں. اور ہماری لائف کو بیلنس صرف خدا کر سکتے, میں اور آپ نہیں کر سکتے. آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں, میں اب یہ نہیں کروں گا, میں اب ایسے نہیں کروں گا, میں اب ایسے نہیں کروں گی, ہم پھر ویسے ہی کریں گے. لیکن فقط خدا ہے جو ہمارے اندر سے اس چیز کو جڑ سے باہر نکال سکتے. آپ ایک کڑوی جڑ کو نہ کاٹیں, صرف اس کے اوپر اس کا تنا کاٹ دیں, تھوڑی دیر کے بعد جب موسم آئے گا وہ پھر نکل آئے گی, کیونکہ جڑیں تو وہی ہیں. کینسر کو آپ اگر اوپر سے کاٹ دیں, اس کی جڑیں اندر سے نہ ختم کریں, تو کینسر تو پھر آ جاتا ہے باہر. کئی لوگوں کا کئی بار ریپیئر ہوا ہے. کیمو تھراپی اسی لگائی جاتی تاکہ کینسر کی جڑیں جلا دی جائیں, اور پھر اس حصے کو بھی کاٹ دیا جاتا ہے سم ٹائم, تاکہ جو تھوڑا بہت اس کا اثر کہیں موجود ہے کسی ماس ریشے کے اندر, وہاں سے بھی کینسر باہر آ جائے. تو خدا کے پاس یہ عمل ہے کہ خدا اس خواہش کو ہی ہمارے اندر سے نکال سکتا ہے, جو ہمیں خدا سے دور لے کر جاتی ہے, جو ہماری لائف میں تباہی لے کر آتی ہے اور برکت سے ہمیں آؤٹ کر دیتی ہے. رسولوں کا ایک بہترین فیصلہ, انہوں نے جب کلیسیا کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو جس وجہ سے کلیسیا بڑھ رہی تھی انہوں نے اس چیز کو ختم نہیں کیا. آپ میری بات سمجھ رہے؟ برکت خدا کے پاس آنے سے ملتی ہے, اور جب ہم اپنی لائف میں دعا کو, کلام کو اولین درجہ نہیں دیتے, ہم کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے کوئی گل نہیں, دعا سے پہلے کرنے تھے ایسا نا, پھر کر لیں گے, کوئی گل نہیں, پریز دا لارڈ, ابھی ہم اپنے کام کریں, ابھی مشکل سے تو خدا نے بازو پکڑا, مشکل نہ تو پیسے آئے نا. اور پھر لوگ اپنی رنگ رلیوں میں پڑ جاتے ہیں. میں ان کو رنگ رلیاں ہی کہتا ہوں. جب آپ خدا کو چھوڑ کے ادھر ادھر بھاگے پھر رہے ہیں, خدا کو وقت نہیں دے رہے, تو پھر ہم دنیا دار ہو گئے. اور جب ہم دنیا دار ہو جاتے ہیں تو پھر ہماری زندگی کولیپس کر جاتی ہے. خدا نہ کرے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو. اس پیسج کے اندر ہم نے دیکھا کہ پہلی ورس کے اندر کلیسیا بڑھ رہی تھی, وہاں مشکلات آئیں, لیکن انہوں نے ان مشکلات کو سنبھالا, ان مشکلات کو فیس کیا, ان مشکلات کا حل ڈھونڈا, اور بہترین لوگ خداوند نے انہیں دے دیے. اور 7ویں آیت میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح کلیسیا پھیلتی گئی, اور وہ لوگ جن کی کبھی امید بھی نہیں تھی کہ وہ خداوند میں آ جائیں گے, خداوند نے ان کو بھی ان میں شامل کر دیا. جب آپ کی پرسنل لائف میں ایشوز اٹھ رہے ہیں تو آپ ان مسائل سے بھاگنے کی بجائے ان مسائل کو فیس کریں, خدا کے پاس آئیں, اور خدا آپ کو بلیس کرے گا. کلیسیا کی سطح پر, خاندان کی سطح پر, انڈیویجول لائف کے اندر آپ دیکھیں گے کہ خدا آپ کو اپ گریڈ کرے گا. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں. آسمانی باپ تیرا شکر کرتے ہیں, تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو بھلائی کا خدا ہے, اور تو یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی لائف کو متوازن بنائیں, اور ہم تیری طرف رجوع ہوں, تیرے پاس آئیں, تاکہ خداوند تو ہماری زندگی سے اپنے جلال کو ظاہر کر سکے. یہ ساری باتیں جو آج ہم نے کی, جو کچھ ہم نے سیکھا, خداوند یہ ہماری لائف کا حصہ بن جائے, ہمیں یہ باتیں سمجھ آ جائیں. کب تک ہم تیرے کلام کو سن کر انسنا کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم خداوند تیرے کلام کی باتوں کو عام سمجھتے رہیں گے, اور ہم یہ کہتے رہیں گے کہ کوئی بات نہیں, یہ تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں, یہ تو میں پڑھتی ہی رہتی ہوں, یہ تو میں پڑھتا ہی رہتا ہوں, یہ تو میں نے کئی بار پڑھا یہ حوالہ. لیکن اگر ہم خدا کے کلام کو سنجیدگی سے لیں گے تو خدا ہمیں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. آئیے سب اپنے لیے دعا کرنا شروع کریں, سب اپنے لیے آج دعا کریں اور کہیں کہ خداوند میں بدلنا چاہتا ہوں, اور یقیناً جب میں بدل جاؤں گا میرے حالات بھی بدل جائیں گے, میرا گھرانہ بھی بدل جائے گا, میری زندگی بھی بدل جائے گی, میری سچویشن بھی بدل جائے گی. خداوند تو مجھے بدل, خداوند تو مجھے تبدیل کر, مجھے اس جگہ پر لے کر آ جہاں پر تیرا جلال ہے, جہاں پر تیری حضوری ہے, میں اسے مس نہ کر دوں. میں خداوند اپنی زندگی میں اول درجہ تجھے دینا چاہتا ہوں, میں اپنی زندگی میں اول درجہ تجھے دینا چاہتی ہوں. خداوند میں اپنی زندگی میں کلام کو اور دعا کو پہلا درجہ دینا چاہتی ہوں, اور میں یہ چاہتی ہوں کہ خداوند میں تیرے ساتھ جڑی رہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ جڑا رہوں. دعا کیجئے میرے عزیزوں, اور خداوند کے حضور اپنے آپ کو پیش کیجئے, اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں دیجئے. ہاللیلویہ.